बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम ओवरऑल जहाँ कतर की सूरत हाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, वहीं अब इसराइल का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब क्या पूरा हो पाएगा खुदा न ख्वास्ता या नहीं, ये सवाल तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो अरब इस्लामी इजलास का एलामिया हमारे सामने आया, जिसके अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ और कतर की अपनी खुद मुख्तारी के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया है। एक जानिब ट्रंप का नया बयान सामने आया जब वो कहता है कि कतर हमारा इत्तेहादी है और अब इसराइल कतर की जानिब निगाह नहीं रखेगा या फिर इसराइल दोबारा कतर पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अमीर कतर ने जो ऐलान किया कि हम भरपूर जहरियत का जवाब देने की इस्तादाद भी रखते हैं और भरपूर जवाब देना भी चाहते हैं, तो फिर इस फैसले में कोई रद्दोबदल आएगा या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा है, अमीर कतर का अहम बयान, जिसको आज के प्रोग्राम में हम कंसीडर करेंगे। ओवरऑल जब हमने ये देखा कि अरब ममालिक का एक इत्तेहाद हमें सामने नज़र आया, जिसको हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये इत्तेहाद सामने आना चाहिए, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है और इसके लिए पॉलिसी मेकिंग पर गौर होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट हो गई है, कितनी इफेक्टिव होगी आने वाले वक्त में इस पूरे खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सफारती लिहाज से एक ख़ास अहमियत भी हमें अरब ममालिक के इस इजलास में नज़र आई और नायब वज़ीर आज़म ने अरब मीडिया को जब इंटरव्यू दिया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे ऐसे नकात पर बात की जिनको हम अपने प्रोग्राम में मेंशन करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम इत्तला ये भी सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक्स्ट वीक सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। क्या इस मुलाकात में हमारी सिफारती पॉलिसी उतनी ही स्ट्रेंथन होगी जितनी 10 मई के बाद हुई और मार्का हक के बाद पाकिस्तान को एक ख़ास अहमियत का हामिल करार दिया गया? इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत वाज़े हुई। क्या ये अहमियत इज़राइल और गज़ा के मामले पर भी हमें उसी तरह से स्ट्रेंथन होती नज़र आएगी आने वाले वक्त में, या फिर ट्रंप का जो बयान है कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, गज़ा के लिहाज से खुशखबरियाँ आएंगी, ज़रा उसको भी मेंशन करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर क्या ओपिनियन रखते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी और फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक ख़ास दर्द रखने वाले, मैं इनको कहती हूँ, जलाल अल-फराह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आपसे ही बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ भी मैं करना चाहूँगी। जलाल साहब, ओवरऑल जो अभी बदलती हुई सूरत हाल हमारे सामने है, अरब ममालिक का एक ख़ास इजलास और उसके बाद इसके एलामिया में भी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ख़त्म करना, कतर के सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर एतमाद का इजहार करना, सर इन तमाम तर चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, जब ये इजलास शुरू हुआ था तकरीबन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मगरिब से तकरीबन कोई 35-40 मिनट पहले की बात है। मैंने पूरा इजलास देख लिया, शुरू से लेके आखिर तक सबकी स्पीच मैंने सुन लिया और आखिर में इनका जो मुश्तरका एलामिया वो भी मैंने देख लिया, पढ़ लिया। देखिए, जो होना चाहिए था, जो हम एक्सपेक्ट करते थे, मैं बतौर एक गज़ा का हूँ, फ़लस्तीनी हूँ, हम जो इस इजलास से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ हमें सामने नज़र नहीं आई। तमाम में जो चीज़ें आई है इसके अंदर है, एक तो इसराइल की मजम्मत करना, मुतालबा करना, कुछ इक़दामात करने की बात हुई है, ये वगैरह वगैरह। देखिए, मोहतरमा, बहुत बातें हुई है, बहुत करारदादी हुई है, बहुत मुतालबात हुई है, हक अमली इकदाम कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इजलास चल रहा था और उसी वक्त इसराइल ने भी इस इजलास में बैठने वाले लोगों के मुंह पे तमाशा मार रहे थे जब इस गज़ा के अंदर इन्होंने बमबारी और कत्ले आम में इन्होंने, और उस वक्त उस दौरान, क्योंकि आपकी जो मीडिया है यहाँ पे उस वक्त इनका फोकस दोहा कतर के इजलास के ऊपर था, मेरा तो दोनों तरफ फोकस था, गज़ा के ऊपर भी था और दोहा के ऊपर भी था। तो उसी वक्त उसी दौरान भी
بہت ہی شدید بمباری، بہت شدید فلسطینیوں کے قتل عام میں اضافہ انہوں نے کر دیا گیا ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک بھی اتنا شدید غزہ کے اوپر جو ملٹری آپریشن انہوں نے اس میں تیزی لائی ہے اور انہوں نے شروعات جو کی ہے، یہ بھی ایک سمجھ لے کہ اس سمٹ کو، اس اجلاس کو انہوں نے جواب تو دے دیا کہ جی آپ کا یہی جو اجلاس ہے اس کا یہ ویلیو ہماری نظر میں۔ لیکن جلال صاحب آپ کو نہیں ساتھ لگتا معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک پینک اٹیمپٹ تھا، کیونکہ اسرائیل یہ بھی اعتراف کر چکا ہے کہ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا ہے؟ دیکھیں آئسولیٹ کرنے کی بعد آپ کہاں سے آئسولیٹ، ہمیں آئسولیٹ اس کو کرنا، دیکھو بطور میں غزہ فلسطین کا ہوں تو میں صرف ایک بات کروں گا محترمہ، جو 2 سال سے میری فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جو فلسطینیوں کو جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا کوئی حکمتی عملی ہے آپ کی نظر میں؟ یا میں آپ کے معزز جو مہمان ہیں میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا کوئی ایسا کوئی عملی اقدام ہوا ہے جو غزہ کے عوام کے قتل عام رکا گیا ہو؟ کیا ایسا کوئی حکمت عملی یا کوئی اقدام ایسا ہوا جس میں فلسطینی بھوکا پیاسے لوگوں کو وہاں پر خوراک پہنچانے کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آئسولیٹ تو ہم لوگ آئسولیٹ ہے، اسرائیل کس نے آپ کو کہا کہ آئسولیٹ ہے؟ اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، کس نے کہا آپ کو آئسولیٹ ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم باتوں کو بہت بڑا چڑھا کے کرتے ہیں میڈیا میں کہ جی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، فلانا کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا میرے بہن، اسرائیل ابھی بھی بادشاہ ہے، مشرق وسطی کے اندر ہے، اسرائیل ابھی بھی بادشاہ ہے دنیا میں۔ یہ باتیں ہیں سارے، یہ صرف جذباتی باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جب باپ طاقتور ہوتا ہے، دیکھیے میں آخری جملہ کہوں، باپ جب باپ جب طاقتور ہوتا باپ اور بیٹا بگڑا ہوا ہے تو یقیناً بیٹا بدماشی تو کرے گا۔ امریکہ طاقتور ہے، ان کا بیٹا اسرائیل آپ کا سامنے بدماشی، ان کی غزہ میں، ان کی بدماشی لبنان میں دیکھی، سیریا میں دیکھے، عراق میں دیکھے، یمن میں دیکھے، اور آج قطر دوحہ، اور ہم کہتا آئسولیٹ، کہیں کا آئسولیٹ ہم ہیں، امت مسلمہ آئسولیٹ ہے۔ اچھا جلال صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، میں دیگر مہمانوں کی جانب یہی بات لے کے جانا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے، میں نیتن یاہو کے اس بیان کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کو اکیلا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا، اور مغرب میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس محاصرے سے نہیں نکل سکتے، ہم اس سے نکل کر دکھائیں گے۔ تو اس جانب میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنی گفتگو کو جب سٹارٹ کریں تو اس جانب ضرور آئیں کہ نیتن یاہو کس بیس پر یہ بات کر رہا ہے۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ بات یہ کہ نیتن یاہو جس طرف اشارہ دے رہا ہے، اور جلال بھائی نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ اسرائیل اس وقت تنہا نہیں ہے، وہ خود اپنے بیان کے اندر کنٹراڈکشن کر رہے ہیں کہ امریکہ اور بہت سارے ممالک ان کے ساتھ کھڑے، اور اس کی ایک مثال یہ بھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ کیا OIC کی سمٹ کے اندر جو مسلم ملک ہیں انہوں نے کیا یہ کلیم کیا کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کٹ آف ہو جائیں گے اسرائیل سے، جنہوں نے اب تک تسلیم کیا ہے؟ کیا وہ اپنے ٹریڈ کو کٹ آف کر دیں گے اسرائیل سے؟ کیا وہ جو سپلائز جاتی ہیں اس کی طرف وہ دیکھیں گے اور غور کریں گے اور اس کو بھی کٹ آف کر دیں گے؟ تو پھر اسرائیل تنہا کس طرح سے ہے؟ اسرائیل تنہا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے لوگوں میں ہے، بیکاز اسرائیل کے اندر 12 قبیلے رہتے ہیں، اور جو یہودا کا قبیلہ ہے اور بنجمن نیتن یاہو ان کا نام ہے نا، بنیامین کا جو یہ قبیلہ ہے، یہ اس وقت حکومت کے اندر ہے۔ باقی 10 قبیلے ان کے خلاف ہیں۔ ایک تو 10 قبیلوں کے مقابلے میں 2 قبیلے ہیں ودن پالیٹکس اسرائیل کی، اس میں تنہا ہے۔ دوسرا یورپ کی عوام میں تنہا ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ امریکن یونیورسٹی میں سرویز کو دیکھیں، 93% لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو ختم کر کے حماس کے حوالے کرتے ہیں۔ یورپ میں اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ تنہا ہے، ٹک ٹاک پہ تنہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی المیہ یہ ہے کہ کل معاہدہ ہو گیا ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان میں، اور ٹک ٹاک پہ امریکہ ڈیٹا یوز کرے گا، یا ڈیٹا صرف امریکن گورنمنٹ کے پاس رہے گا، تو اب اس پہ بھی زیادہ افیکٹو نہیں رہے گا۔ تو اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ اگر لفظ کہہ دوں کہ فاتحہ پڑھ لیں OIC کے اوپر، فاتحہ پڑھ لیں عرب لیگ کے اوپر، تو یہ بالکل بیجا نہیں ہوگا، بیکاز ایسے ملک جن کے پاس ہتھیار ہیں، $90 بلین کے ہتھیار ہیں قطر کے پاس، 14 سے 15 بلین ڈالر کا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، اور ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ ول نہیں ہے۔
اچھا اس کو تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گی، اسی لیے شاید پھر ٹرمپ بار بار یہ ورڈ یوز کرے گا قطر امریکہ کا اتحادی ہے کہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو وہ اس بات کے اندر ڈومیننٹ ہو جائیں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے. نہیں وہ اصل میں دوسری وجہ بھی ہے نا. $2.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے قطر، سب سے بڑا بوئنگ کا بائر ہے امریکہ سے، اور پھر امریکہ کا اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ادیت کا جو اڈا ہے وہ سب سے بڑا اڈا ہے. تو اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر باقی عرب ممالک کے اندر اس کا ڈومینو ایفیکٹ آئے، ان کو خالی کرنا پڑے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہما کہ یمن جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے ان کے پاس ہے ول ریٹیلیٹ کرنے کی. ایران جس پہ یعنی 2 سے 3 ڈیکیڈز دہائیاں ان پہ سینکشنز اور بہت سخت سینکشنز رہی ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس ول تھی، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور اسرائیل کو گھٹنوں پہ لائے کہ آپ اس جنگ بندی کی طرف جائیں ورنہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. پاکستان سب سے بڑی، اور نہیں تو پاکستان کی سنت پہ عمل کر لیں. ہمیں 2 میں نام نہیں لینا چاہتا، 2 عرب ممالک نے کہا تھا اور ہمارے قریبی تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو آپ کی مٹبھیڑ ہو رہی ہے آپ نہ کریں، ہم دوسرا غزہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ڈرا رہے تھے. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو سلام ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کے پاس مدد لینے نہیں آئیں گے. تو ریٹیلیٹ کیا اس ریئلسٹ پیراڈائم میں جہاں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، جہاں سیلف ہیلپ ہے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ کے لیے دوسرا کھڑا نہیں ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے. سجاد ترین صاحب اسی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. اس وقت جس جانب اشارہ کیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، پھر وہ سٹانس جو ہمیں 10 مئی کے بعد نظر آتا ہے جس نے اس چیز کو باور کرا دیا پوری مسلم ورلڈ میں کہیں یا گلوبلی کہیں کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے یا پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ مضبوط ہے، چاہے اسرائیل کی بات کریں، چاہے انڈیا کے خلاف بات کریں، چاہے غزہ کی حمایت کی بات کریں یا پھر مسئلہ کشمیر کی بات کریں. دیکھیں بات یہ ہما، ہم نے تو جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، ہمارے نائب وزیر خارجہ نے وہ ایک اس کانفرنس سے پہلے ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. پاکستان نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا، ایک موقف اختیار کی، ایک پالیسی دی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے عرب ہیں ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں، آپ قبل مسیح سے لے کے اور آج تک کے جتنی جنگیں ہیں، ان جنگوں کا اگر آپ تجزیہ کریں، وہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. وہ ہمت اور حوصلہ ہو. عرب دنیا میں جنگ لڑنے کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ اعلامیہ جو ہے یہ تو اور مطلب ایک شرمناک بات اس کو کہی جا سکتی ہے. یہ کون سا یہ جو انہوں نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے، کیا یہ، اور پھر کل ہی میں نے آپ کو یاد ہوگا اس میں کہا تھا کہ جنگوں کا جواب جو ہے وہ کانفرنسوں میں نہیں دیا جاتا کہ جی ہم پہ حملہ ہو گیا تو ہم کون سے ایران نے کانفرنس بلائی تھی آپ مجھے بتائیں. ایران جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس سے، اور ایک طویل عرصے سے پابندی ہیں. انہوں نے ان کی تمام بڑی لیڈرشپ بھی مار دی اور اتنا خوفناک ریئیکشن کیا کہ یہودی جو ہیں وہ معافی مانگ رہے تھے آ کے، اور پہلی دفعہ فوج دنیا کی حالت جنگ میں اسرائیل تھا اور بنکرز میں چلی گئی تھی. یہ اس طرح مطلب ریئیکشن اس طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا جی کانفرنسیں بلا لیں اور کانفرنس میں آپ بتائیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کیا کانفرنس میں کیا ہے؟ اور میرے یہ بات آپ ریکارڈ پر رکھیے گا، اب اندھا 2 یا 4 ہفتوں کے بعد ایک اور مسلمان ملک جو ہے وہ نشانہ بننے والا ہے. اسرائیل اس پر حملہ کرنے والا ہے. وہ تیاریاں کر رہے ہیں اس پر. آپ ان کے میڈیا دیکھیں، ان کے آرٹیکل دیکھیں، ان لوگوں کے جو وہ آرٹیکل چھپ رہے ہیں وہاں ان کے اخبارات میں، وہ اگلا نشانہ بنانے جا رہے ہیں ایک اور ملک کو. یہ کیا مطلب بات ہے کہ سارے مسلمان لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں کیا بات ہوئی ہے؟ یہ بات ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے لیکن سر چلیں اکٹھے تو ہوئے ہیں نا، ہو سکتا ہے آگے کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب بھی چل جائیں، امید تو رکھ سکتے ہیں. یہ اس طرح کی کہتا ہوں سر بات کریں اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ اندر کی خبر باہر پہنچا سکیں. دیکھیں یہ جو اس سے تو نہ اکٹھے ہوتے تو کوئی وہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ قطر کو چاہیے کہ اپنی اور دولت کے انبار امریکہ کو دے تاکہ وہ ان کو اچھی طرح ماریں، اسرائیل کو ماریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جہاز فراہم کرے. یہ کم از کم قطر یہ تو کرتا ہے کہ جو سرمایہ کاری وہاں کر رہا ہے اس کو روک دے کہ ہم وہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹر، اپنے رول کو دیکھنا چاہیے. اور بڑا مایوس کن رول ہوا ہے خدا کی قسم. مجھے یہ کانفرنس میں تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا نے ہم پہ مطلب وہ جارحیت کی تو ہم نے کانفرنس بلائی تھی کہ جی کانفرنس آ جائے، مسلمان آ جائیں جی کانفرنس میں. ہم نے اسی طرح ہی رکھ کے جواب دیا اور 6-7 ان کے طیارے مار دی اور کہا آئیں جی پھر دیکھ لیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسے نہیں جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. اچھا سر یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ ذرا اس بات پہ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ میں جلال صاحب کے کمنٹ لے لوں. جلال صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی فوری آپ اس پر کمنٹ کر دیں کہ واقعی یہ قطر ایک تھریٹ تو دے سکتا ہے. فی الحال قطر بہت کچھ کر سکتا ہے. قطر کا دیکھیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا، دیکھیے قطر
کہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس وقت کہاں تھا. قطر بہت کچھ کر سکتا ہے اگر کرنا بھی آ جائے تو. انہوں نے سارے امت مسلمہ کو اپنے پاس اکٹھا کر کے ایک بھی کوئی صحیح معنی خیز کوئی قرارداد انہوں نے پاس نہیں کرایا. کوئی ایسا عملی اقدام کی بات بھی نہیں انہوں نے کوئی ایسا سامنے نہیں رکھا ہے. قطر دیکھیں اور دیکھا جائے یہ بھی دیکھیں قطر اکیلا کچھ, یہ بھی بات ہے کہ قطر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارے یہ دوسرے جو مسلم ممالک ساتھ نہیں دیتے. دیکھیں میرے بہن میں آپ کو مختصراً بتا دوں. ٹھیک جلال صاحب, اس جواب کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کو ہم مینشن کر رہے تھے اور اس پر کمنٹ لے رہے تھے اپنے مہمانوں کا. جلال الفراز صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے, جو آپ کی بات رہ گئی تھی کائنڈلی اس کو مکمل کر لیں. اور جس جانب اسرائیل اشارہ کر رہا ہے کہ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کچھ وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ کسی حد تک تمام ممالک اس کے اگینسٹ ہیں, اس کو نہیں ایکسیپٹنس مل رہی, لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم اپنی پرامن نہ رہنے کی اسٹریٹجی کو چینج کریں. کیا اسرائیل آنے والے وقت میں مزید منہ کی کھا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات, اس ناجائز ریاست کا نام, میں اسرائیل جب لوگ نام لیتا نا تو مجھے عجیب اور اچھا نہیں لگتا ہے. اس کا نام اسرائیل نہیں, اس کا نام ہے کینسر, اس کا نام ہے ناجائز ریاست. اور اس کا جو وزیر اعظم ہے اس کا نام ہے دہشت گرد, بچوں کا قاتل. میں اس لیے کہ آج کل میری تمام اینکر پرسنز اور جتنی بھی نیوز چینلز میں جاتا ہوں تو میں یہی گزارش کرتا ہوں ان کا نام نہ لے میرے سامنے. ان کو اس کا نام رکھو ناجائز ریاست, اور اس کا وزیر اعظم نہیں, بچوں کا قاتل, دہشت گرد. دیکھیں محترمہ, یہ آپ کے پاس ایک معزز شخصیت بیٹھی ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر منور حسین صاحب ہے. یہ گواہی دے گا اس بات کا جو میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. میں تو 2 سال سے یہی کہتا رہا ہوں, جب غزہ پر جنگ شروع ہوئی ہے تو میں یہ کہتا رہا ہمیشہ کہ اس کینسر کو, اس خبیث ریاست کو اگر نہ روکا گیا ہے, یہ سارے عرب اور امت مسلمہ کو نشانہ بنائیں گے. اور میرے خیال میں میری بات آستہ بالکل آہستہ ہو رہا ہے. ایسا ہی غزہ کے بعد لبنان کے بعد سیریا کے بعد عراق کے بعد یمن کے بعد پھر آپ کا سامنے آج دوحہ قطر. وہ بھی کون سا ہے جو ثالثی کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں میرے بہن, یہ جو بھی ہے کچھ بھی کر لے, ہمارے عرب اور امت مسلمہ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوا اس طرح کے اجلاس ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اجلاس کی ضرورت کیا تھی. اگر اجلاس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنی تھی تو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ویڈیو لنک بھی کر کے بنا لیتے بس. کیا ہے آپ مجھے بتائیے گا آج. اور آپ شاید قطر پر حملے کی جو اظہار یکجہتی ہے اس کو شو کرانا تھا دنیا کو. میری بات سنیں نا, میں آج مجھے سپیس دے دے. آج آپ کے پاس پولیٹیکل ایک ایکسپرٹ پولیٹیکل پرسن ہے ڈاکٹر منور حسین صاحب. میں ان سے آج سوال کروں گا, آپ کے سامنے یہ سوال میں کروں گا. آج اس پورے سمٹ میں, اس اجلاس میں کیا ہے نکلا ہے؟ کیا فائدہ ہمارے عربوں کو یا امت مسلمہ کو یا غزہ کے عوام جن کو ذبح کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, ان کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوا قرارداد ہے, سوا مذمت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ میں آج بتا دوں آپ کو, اگر یہی اس طرح کے اجلاس. لیکن جلال الفراز صاحب جس طرح کی سجیشن اب سامنے آ رہی ہے ایران کی جانب سے آئی ہے, آپریشن روم بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی آپریشن روم اسرائیل کے خلاف بنایا جائے, تمام عرب ممالک کو ریکویسٹ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹاسک فورس بنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا آئندہ آنے والے وقت میں کبھی بنے گا ہی نہیں ہے. یہ آج لکھ لے مجھ سے میری بہن, لکھ لے. ہمارے یہ آج کی تاریخ 16 ستمبر 2025, یہ جو عرب کے فوج کی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ کبھی زندگی میں بنے گا ہی نہیں ہے. اور اگر بن بھی گیا ہے وہ ایک دمی ہوگا جس کا کوئی کام نہیں ہے, جو او آئی سی کی طرح ہی ہے. یہ او آئی سی کی طرح ہی ہوگا, وہ کچھ بھی نہیں کبھی بھی. یہ اگر عرب کا فوج بن بھی گیا نا تو یقین کرے کبھی بھی یہ عرب کی جو فوج کی باتیں ہو رہی ہے اور اس کا لیکن اب جس طرح سے جلال الفراز صاحب پاکستان, ابھی ہم نے نائب وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے رکھا کہ انہوں نے عرب میڈیا کو بڑے باور انداز میں کہا کہ ہماری خود مختاری اور سالمیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے لیے ہم خود کفیل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں اب ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, تو کیا پاکستان وہاں اپنا سٹانس مضبوط رکھ پائے گا؟ دیکھیں
پاکستان کو اگر آپ دیکھا جائے، پاکستان نے بہت اہمیت کا حامل ہے دنیا میں. شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسے دور میں ہیں جس کا طاقت انہی کی عزت ہے. آپ بھول گئے کہ آپ کے ملک ایک نیوکلیئر ملک ہے، واحد مسلمان ملک ہے جن کے پاس اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے معیشت کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ نیوکلیئر ملک ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب ابھی آنے والے دنوں میں اگر ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو جاتی تو میرے خیال میں اس ملاقات میں پاکستان کو بھی اور ہماری غزہ کی، میں غزہ کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میرا جو دل میں میرے بہن دکھ اور تکلیف اس وقت غزہ کا ہے، مجھے اور کسی چیز کا نہیں ہے. شاید اس پہ جو ہے نا، اس پہ کوئی نہ کوئی فائدہ نکل سکتا ہے اگر شہباز شریف صاحب زور دے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے تو شاید. ٹھیک سر، آپ کا کمنٹ آگے. سجاد علی صاحب ذرا اسے کنٹینیو کیجئے گا، ہم اپنے سٹانس کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ کے سامنے؟ بات یہ ہے کہ صرف ہماری بات نہیں ہے، بات یہ ہے یہ عرب ملک جو ہیں جو سرمایہ کاری وہاں کر رہے ہیں، جو امریکہ کے کہنے پہ لائن بنا کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، اس واقعہ سے پہلے، یہ حماس کے اٹیک سے پہلے یہ سارے لائن میں لگے ہوئے تھے نا عرب. یہ عرب ممالک اگر خود نہیں اکٹھے ہوں گے، خود نہیں کچھ کریں گے تو دیکھیں یہ تو بالکل کچھ نہیں. اور یہ ایک اور میں آپ کو آج بات بتا دوں، یہ جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں امت ہے، یہ کوئی امت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے امت کے نام پر. کون سا امت ہے مجھے بتائیں؟ یہ امت ہے کہ دنیا بھر میں 56 ملک ہیں اقوام متحدہ کی لسٹ پر، اور ان کو ایک چھوٹا سا ملک ہے اس نے مار مار کے حشر کیا ہوا ہے، اور یہ ہر سال لاکھوں اربوں ڈالر کا یہ اسلحہ خریدتے ہیں، چاہے قطر ہو، چاہے سعودیہ ہو، چاہے کچھ ہو. وہ کس لیے، کہاں چلانا ہے؟ وہ آپس میں چلانا ہے ایک دوسرے پر، کہاں چلانا ہے وہ اسلحہ؟ کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں؟ جب یہ ہمارے مطلب اس نے بچے مار دیے ہیں، اس نے تباہ و بربادی کا. 3 سال کے بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے جی، یہ 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال کے بعد یہ کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں سے کیا نکلا ہے؟ کون سی ایسی بات نکلی ہے، کون سی ایسی چیز نکلی ہے جس سے آپ مجھے بتائیں؟ ابھی آپ بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں ہم تنہا ہو گئے ہیں. کون سی ایسی بات ہے جو اس نے تنہا کر دیا اس کو؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ عرب ہیں جن کی تاریخ ہے کہ لڑتے رہے ہیں، وہ مطلب اونٹوں کے پانی پلانے پہ لڑتے ہوئے تھے، یہ عرب ہو گئے ہیں. یہ اب ان کی حالت ہے، اور یہ نہیں لڑنا چاہتے، یہ لڑنا نہیں چاہتے. کیوں کہ یہ اپنی زندگی میں، اپنے عیش و آرام میں یہ اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ان میں حوصلہ نہیں ہے لڑنے کا. ورنہ مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، وہ مسلمانوں کا یمن کی مثال دی گئی. آپ مجھے بتائیں، آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں جب امریکی صدر گیا تو وہاں وینزویلا کا جو ہوگو شاویز تھا، اس نے کہا یہ شیطان جا رہا ہے، اور اس نے کتنی سخت تنقید کی. جب اس کو دھمکی دی گئی تو اس نے کہا آؤ تم نیچے اترو ایک دفعہ، وینزویلا میں آؤ، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ایک دفعہ آئے سامراج، پھر دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی نہیں گیا. یہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے نیچے. یہ اس طرح کی مجھے آپ بتائیں کہ کسی ملک پہ اٹیک ہو جائے اور کانفرنسیں ہو جاتی ہیں دنیا کو کہ ہمیں بچاؤ. صاحب یہ والا پوائنٹ واقعی سمجھ نہیں آتا کہ صرف کانفرنس کی حد تک یا تجاویز کی حد تک ٹاسک فورس بنا دیں، آپریشن سیل بنا دیں، یا پھر اب ہم کریں گے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا صرف بیانات کی حد تک ہی رہیں گے یا پریکٹیکلی بھی کوئی اپروچ اپنائی جا سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ اس کے ساتھ ساتھ سر جی محترمہ میری بات سنیں، آپ لڑنے کی باتیں ہو رہی ہے، شجاعت صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پورا اجلاس دیکھ لی، میں نے سب صدور کی جو صدور موجود تھے سب کی سپیچ دیکھ لیے. ان میں سے ایسے بھی ہیں صدر اور صدور ہے ہمارے عرب ہیں جنہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا ہے، صرف یہ کہتے رہے قطر پر جو حملہ ہوا، قطر پر جو حملہ ہے. ہمارے عرب صدور میں یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ اسرائیل کا نام لینے کی. خدا کی قسم میں لائیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کا نام اپنی منہ سے نہیں لے رہے تھے. لڑنے کی باتیں ہو رہی ہے اور ٹاسک فورس کی باتیں ہو رہی ہے. یہ تو پھر واقعی قابل افسوس ہے. میں کنٹینیو کرنے کا ڈاکٹر صاحب سے آپ کوئی امید نہ رکھیے. آپ میں ایک جملہ میں آپ کہنا چاہتا ہوں، یہ کانفرنس جو ہے یہ بنیادی طور پر غزہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو اس لیے تھی کہ اور ہمیں نہ ماریں. قطر والوں نے اسی لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یار ان کی کوئی منت سماجت کریں، ہمیں دوبارہ نہ ماریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے. وہ اس لیے بچانے کے لیے کی گئی ہے. کون سی غزہ کو بچانے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان ملک کی انہوں نے تباہی بربادی کر دی، اور آپ 3 سال بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک بیان کا ایک حصہ ابھی بھی موجود ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا چاہی تھی. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بریک سے واپس
آتے ہیں, پھر آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ناظرین اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب سوال لے کر گئے تھے. ڈاکٹر صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے جو اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان میں کوٹ کری تھی. اسرائیلی ریاست کو, اسرائیلیوں کو اسپارٹا, سپر اسپارٹا سے تشبیہ دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرانا, جبکہ آپ ہی ظلم و ستم کر رہے ہیں, آپ ہی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھوک میں مبتلا کر رہے ہیں, بچے قتل کر رہے ہیں, پھر اپنی ریاست کو, اپنے لوگوں کو اس طرح سے تشبیہ دینا یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں وہ 300 ساڑھے 300 قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت صرف گریک سٹی اسٹیٹس ہوتی تھی جس میں ایتھنس تھا, اسپارٹا تھا, اور سب میں زیادہ سویلائزڈ گریک سٹی اسٹیٹس تھا جس میں سقراط بھی تھا, افلاطون بھی تھا, ارسطوٹل بھی تھا. اور اسپارٹینز جو ہیں وہ ملٹری مائٹ کے اندر تھے, اور اس پہ پیلوپونیزین وار ہوئی تھی دونوں کے درمیان میں, اور جنرل تھیسیڈائٹس نے بڑا اچھا اکاؤنٹ آف وار لکھا ہے جس کا لیسنس آج بھی پڑھایا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیکاز امبیلنس آف پاور تھا ان ٹرمز آف ملٹری پاور, جس کی وجہ سے اسپارٹینس نے ایتھینینس کو شکست دیا. ادروائز ایتھینینس زیادہ سویلائز تھے, زیادہ نالجبل تھے, زیادہ پراسپیرس تھے. اسی طرح سے آج وہ اپنے آپ کو اسپارٹینس کہہ رہے ہیں بیکاز اسپارٹینس وہ تھے جنہوں نے پرشین امپائر کو, یہ بڑی سمبلی جو وہ دے رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اسپارٹینز جو تھے انہوں نے پرشین اس وقت کی امپائر تھی اور بڑی تکڑی امپائر تھی, اس کو انہوں نے روکا تھا جس پہ 300 مووی بھی بنی ہوئی ہے. تو وہ اصل میں بات تو ادھر کی کر رہے ہیں, وہ اشارہ ایران کو بھی دینا چاہ رہے ہیں جس سے وہ 12 دنوں کی جنگ کے اندر مار کھا کے بیٹھے ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو باقی سٹیٹمنٹ ہے نا موبائل فون کے اوپر, دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مسلم انتہا پسند ممالک ہیں. نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے, وہ ہمارا آلہ ہے, وہ اسرائیل کی جاسوسی کے نیچے ہے, وہ جی پی ایس سسٹم کا ریفرنس دے رہے ہیں. اب دنیا کے اندر 4 سیٹلائٹ سسٹم ہے, ایک بیدو سسٹم ہے چائنا کا, دوسرا جی پی ایس سسٹم ہے امریکہ کا, تیسرا یورپین یونین کا, اور چوتھا جو ہے وہ رشینز کا ہے, اور یورپین کا گلیلیو سسٹم ہے. تو مسلم دنیا کو چاہیے ایک تو وہاں سے ہٹ جائیں. دوسری بات انہوں نے اور وہ بیدو سسٹم پہ ان کو آنا پڑے گا. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ دنیا میں ادویات ہم بناتے ہیں, بڑا اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ادویات اور فوڈز ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں. تیسرا وہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کے اندر بھی ہمارا رول ہے, جس طرح سے وہ رس چوس رہے ہیں, یہ جو بیاج سسٹم ہے, انٹرسٹ بیس سسٹم ہے. تو اس پہ پاکستان اور ٹرکی نے اور باقی ممالک نے بڑی اہم انہوں نے سجیشنز دی تھی. انہوں نے پاکستان نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں سیکورٹی کونسل میں کہ غزہ کے وار کو سٹاپ کریں, ادروائز ہم سارے مل کے ریزائن کرتے ہیں. دوسری سجیشن انہوں نے دی ٹاسک فورس کی, اور تیسری انہوں نے کہا کہ آئی سی جے کے اندر ہم کمبائن جاتے ہیں اور وار کرائم کی ہم ریزولوشن پاس کراتے ہیں. اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے. ٹرکی نے کہا ٹریڈ کو ہم کٹ آف کر لیتے ہیں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی وہ نہیں بات مانے. اسی طرح ایجپٹ نے بھی نیٹو ٹائپ کی بات کی, پھر ملائیشیا نے سجیشن دی, ایران نے آپ نے وار سچویشن روم کی آپ نے بات کی, کسی پہ راضی نہیں ہوئے. اور آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں انڈیا پاکستان کا جب مسئلہ ہوا تھا نا, بہت اچھا ہمارے محترم نے اس پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا کہ اس وقت پاکستان مشاورت میں نہیں گیا تھا, پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا. بالکل ایسے مشاورت کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں 56 ممالک میں صرف 3 ممالک آپ کے پاکستان کو تو روکنا پڑ گیا پھر امریکہ کو آ کے کہ بھائی 3 ممالک صرف آپ کے ساتھ تھے, آذربائیجان تھا, ٹرکی تھا, اور ایک غیر مسلم تھا چائنا. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو قطر کو بھی سوچنا چاہیے تھا, اگر پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے, ٹرکی ہے, ملائیشیا ہے, ایران ہے, ایجپٹ ہے, بس یہ کافی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. جلال صاحب میں آپ سے صرف مختصراً یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت فلسطین کی عوام اس سب کو, بالخصوص یہ عرب ممالک کے اجلاس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے ذکر کیا, اس خبیث نتنیاہو کا نام لیا ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ نتنیاہو کا ایک بڑا مشہور بیان ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جو کہا ہے, جس بیان کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے. اس کا بیان یہ تھا کہ میں کسی انٹرویو میں بیان دے رہا تھا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل بنانا میرے اوپر ایک روحانی اور دینی فرض ہے. روحانی تو خیر نہیں, شیطانی فرض ہے. یہ ایک جملہ ہے. فلسطینی عوام اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, یقین کرے یہ جو اجلاس ہوا ہے قطر کے اندر میں, جو دل دہلانے والی بات جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری غزہ کے عوام اس اجلاس سے ان کی بڑی امید وابستہ تھی کہ یار اس اجلاس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. آپ بلیو می میری بہن, یقین کرے اجلاس کے دوران لوگ غزہ کے اندر بھاگ دور کر رہے تھے نیٹ کی تلاش میں, کہیں نہ کہیں نیٹ مل جائے, انٹرنیٹ مل جائے,
تاکہ ہم خبریں سن لیں, خبریں دیکھ لیں کہ کیا اس اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ہمارے لیے ریلیف کا سبب بنے گا. لیکن سر 1 منٹ رہ گیا, افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کچھ سامنے نہیں آیا. بالکل بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں ایسی کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی کانفرنسیں بس یہی ہے کہ قطر نے یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں اب اور نہ مارا جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کانفرنس سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک یہ مسلمان سارے جمع ہو کے ریئیکشن نہیں کریں گے, اور قطر کو ریئیکشن فوراً کر دینا چاہیے جیسے ایران نے کیا ہے. اگر یہ کر دیتے تو آج صورتحال ہی مختلف ہوتی. انہوں نے نہیں کیا, اور اس کو جب ٹائم ملے گا وہ پھر مارے گا, اور صرف وہ ان کو نہیں مارے گا, ان کے باقی پڑوسیوں کو بھی مارے گا. ڈسکس کریں گے. اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے اللہ کے بعد.